अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 19 अगस्त 2020 है और आज दिन है बुध का। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन काम, दुनिया भर के अंदर बिलखुसूस अरब ममालिक इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान से भी आवाज़ें बुलंद की जा रही थी कि शायद पाकिस्तान भी इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल अपने एक बयान के अंदर दो टोक ऐलान किए है कि वो इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। बानी पाकिस्तान जनाब कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह का फरमाना था 1948 के अंदर कि जब तक फ़लस्तीनियों के मामले को या फ़लस्तीनियों के हक़ को तस्लीम नहीं किया जाएगा तब तक इसराइल एक नाजायज़ रियासत है। बानी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आज भी पाकिस्तान हिमायत करता है और पाकिस्तान किसी भी सूरत इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है कि फ़लस्तीन के मामले पर हमें अल्लाह को भी जवाब देना है। आखिर हम फ़लस्तीनियों की हक़ तलफ़ी क्यों कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं? जब तक मसला फ़लस्तीन का हल नहीं हो जाता, बराबरी की सतह पर फ़लस्तीनियों के हुकूक नहीं मिल जाते, तब तक इसराइल को नाजायज़ रियासत के तौर पर पाकिस्तान देखता है और किसी भी सूरत इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। इससे नाज़रीन काम, दुश्मनों के वो सारे के सारे इल्ज़ामात और प्रोपेगेंडे मुस्तरद हो जाते हैं जो पाकिस्तान के बारे में किए जा रहे थे कि शायद पाकिस्तान अरबों की वजह से इसराइल को तस्लीम करेगा। पाकिस्तान की गयूर कौम है। दुनिया भर के मुसलमान पाकिस्तान को अपना कायद और लीडर मानते हैं। पाकिस्तान के पास एटमी ताकत है। दुनिया भर की बिलखुसूस मुसलमान ममालिक के अंदर सबसे पहले नंबर पर पाकिस्तान की फ़ौज और आर्मी है। ऐसे में पाकिस्तान किसी भी सूरत यहूदियों की नाजायज़ रियासत को तस्लीम नहीं कर सकता है। और नाज़रीन काम, इस वक्त दुनिया की क़यादत पाकिस्तान और तुर्की ही करने जा रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं और पाकिस्तान के साथ खड़े हों। और जो अरब ममालिक इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं वो ना सिर्फ अपने आबा व अजदाद से, अपने अकीदे और ईमान से और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बददियानती कर रहे हैं, बल्कि निहत्ते शुहदा फ़लस्तीन के उनके खून का भी सौदा कर रहे हैं। बहुत बड़ी बददियानती कर रहे हैं। तारीख़ इन गद्दारों को कभी माफ़ नहीं करेगी। आगे बढ़ लेते हैं काम। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये पाकिस्तान के खिलाफ भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और अफगानिस्तान की कठपुतली इंतज़ामिया की बदनाम ज़माना एजेंसी NDS की साजिश के हवाले से है। अफगानिस्तान के इलाके कुनड़ के अंदर पख्तीका के अंदर पाकिस्तान मुखालफ भारतीय एजेंसी रॉ का और NDS का एक इंतहाई अहम इजलास हुआ है, जिसमें कलअदम TTP, जमात अहरार और हिजबुल अहरार के नुमाइंदों ने शिरकत की है। पाकिस्तान की फ़ौज पर, पाकिस्तान की चेक पोस्टों पर, सरहदों पर हमले का प्लान बनाया गया है। पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ ने, पाकिस्तान की आर्मी ने इस प्लान को पकड़ लिया है और भारत की इन साजिशों को नाकाम बना दिया गया है और उनके ठिकाने भी तबाह कर दिए गए हैं। आप जानते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर भारत मुसलसल पाकिस्तान पर हमले की प्लान कर रहा है, साजिशें कर रहा है, लेकिन अफवाज पाकिस्तान और गुमनाम हीरोज़ भारत के तरबियत गाहों को और तरबियत याफ्ता दहशत गर्दों को बर्बाद कर रहे हैं और उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं और उनकी साजिशों को ख़त्म किया जा रहा है। इंशाअल्लाह अफ़गानिस्तान के अंदर क़याम अमन होगा और पाकिस्तान इसमें मरकज़ी रोल प्ले कर रहा है। और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर भी और इसी तरह से पाक ईरान बॉर्डर और पाक भारत, या आप कह सकते हैं कि LOC भी इंशाअल्लाह पाकिस्तान के कंट्रोल में होगा। आगे बढ़ लेते हैं काम। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। मकबूजा कश्मीर के अंदर 150 दिनों के बाद जामिया मस्जिद श्रीनगर को बहाल कर दिया गया है, खोल दिया गया है। आप जानते हैं गुज़श्ता एक साल से ज़ायद का अरसा होने वाला है। मुसलसल कर्फ्यू, लॉकडाउन है। कोरोना की आड़ में मुसलमानों पर जुल्म किया गया भारत की जानिब से। मसाजिद को, मदारिस को बंद कर दिया गया, लेकिन अब रफ्ता रफ्ता मसाजिद को खोला जा रहा है। जबकि मकबूजा कश्मीर से एक दूसरी खबर ये सामने आई है कि 2 मुसलमान किसानों पर हिंदू दहशत गर्दों ने, इंतहा पसंदों ने हमला किया है, जो काबिल मज़म्मत अमल है। इसके अलावा एक और ख़बर मकबूजा कश्मीर से ये भी सामने आ रही है कि मकबूल तरीन हुर्रियत कायद सैयद अली गिलानी की जानिब से कहा गया है कि भारत और मकबूजा कश्मीर के अंदर गुस्ताखाना वाक़यात को बढ़ाकर
ایک طرح سے سوچی سمجھی سازش کو پروان چڑھایا جا رہا ہے اور کشمیریوں کی اور بھارتی مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے آر ایس ایس اور بی جے پی کے غنڈے جان بوجھ کر مسلمانوں کو اشتعال دلانے کے لیے گستاخانہ واقعات کر رہے ہیں۔ جبکہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے مجاہدین اور بھارتی فوج کے درمیان جھڑپیں بھی جاری ہیں، اس میں بھارتی فوج کو بھاری نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ جبکہ ایک اور خبر مقبوضہ کشمیر سے یہ بھی سامنے آئی ہے کہ بھارت کی بی جے پی کے ایک رہنما نے 10 کروڑ سے زائد کی کرپشن کی ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر، اور بی جے پی کے لوگ بھی، رہنما بھی بھارت کی جماعت کو چھوڑ رہے ہیں، استعفے دے رہے ہیں اور ان پر حملے بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ کشمیری مسلح ہو چکے ہیں، فیصلہ کن مارکہ غزوہ ہند شروع کر چکے ہیں اور جلد کشمیر کی آزادی دنیا دیکھے گی۔ آگے بڑھ لے جائیں کام جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ بھارت سے ہے۔ بھارت کے اندر دلی میں 3 روزہ گرینڈ نیول کانفرنس شروع ہو چکی ہے۔ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کا خطاب بھی متوقع ہے۔ پاکستان اور چین کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، بھارتی بحریہ کو تیار کیا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کی گوادر پورٹ پر اور ساؤتھ چائنا سی پر حملہ کرے اور پاکستان اور چین کے جہازوں کو روکے، لیکن پاکستان اور چین دونوں متحرک ہیں اور خبردار ہیں اور ان کی فوجیں الرٹ ہیں۔ اس کے علاوہ ایک دوسری خبر ناظرین کرام یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ چین اور بھارت کے درمیان لداخ میں جو کشیدگی ہے، اس میں چائنا نے بھارت کے انتہائی اہم فوجی اڈوں کو نظر میں رکھ لیے ہے اور ان کے راز حاصل کر لیے ہیں۔ حساس معلومات چائنا کے پاس پہنچ چکی ہیں، بھارتی آرمی میں کھلبلی بھی مچ چکی ہے۔ دوسری جانب بنگلور کے اندر آئی ایس آئی کے تعلق کے شبے میں ایک ڈاکٹر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں بھارت کے اندر مسلمانوں پر تشدد بھی کیا جا رہا ہے اور کالے قوانین کے نام پر ایک مرتبہ پھر مودی کی حکومت مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے متحرک ہو چکی ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں کام جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ بھارت کی فضائیہ میں بغاوت کے حوالے سے ہے۔ رضوی کام 10 سالوں کے دوران بھارتی فضائیہ کے 1000 سے زائد تربیت یافتہ، ٹریننگ یافتہ پائلٹس مستعفی ہو چکے ہیں، فضائیہ کو چھوڑ چکے ہیں۔ دھوکہ دہی سے وہ بھارتی فضائیہ میں تربیت لیتے ہیں اور پھر اسے چھوڑ کر پرائیویٹ کمپنیوں کے جہاز اڑانے لگ جاتے ہیں۔ 300 سے زائد پائلٹس کو تو باقاعدہ NOC بھی دیا گیا ہے کہ وہ فضائیہ کو چھوڑ کر دیگر کمپنیوں کے جہاز اڑا سکتے ہیں۔ بھارتی فضائیہ میں مناسب سہولیات نہیں ملتی ہیں، خطرات الگ ہوتے ہیں، جہاز تباہ ہو سکتے ہیں اور کسی بھی وقت پاکستان کی فضائیہ JF-17 طیارے بھارتی MiG-21 اور 23 طیاروں کو گرا سکتے ہیں۔ یہ خوف بھارتی فضائیہ کے پائلٹس کو ہمیشہ رہتا ہے، اسی وجہ سے وہ فضائیہ کو چھوڑ رہے ہیں۔ بھارتی فضائیہ پریشان ہے کہ ان کے پائلٹس تربیت ان سے لیتے ہیں لیکن وہ چھوڑ جاتے ہیں۔ آخر اس کا کیا حل نکالا جائے؟ رضوی کام نہ صرف بھارتی فضائیہ بلکہ بھارت کی تمام کے تمام جو مسلح افواج ہے ان کے اندر اسی طرح کا ماحول ہے اور وہ اپنی فوج سے باغی ہو رہے ہیں اور بھارت کے پاس جو اسلحہ ہے یا جو ہتھیار یا جہاز ہیں وہ بھی ناکارہ ہیں، پھر خطرات الگ ہیں۔ یہ بزدلی بھارت کی فوج کی نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ آگے بڑھ لیتے ہیں کام جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ افغانستان سے ہے۔ کام طالبان کے قیدیوں کی رہائی میں تاخیر پر امریکہ کا پریشر بڑھا ہے، ایک مذمت سامنے آئی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر زلمے خلیلزاد نے کہا ہے کہ سیاسی معاہدے کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ افغانستان میں قیام امن ہو اور جنگ ختم کی جائے۔ طالبان قیدیوں کو فوری رہا کر کے انٹر افغان مذاکرات اشرف غنی کو شروع کرنے چاہیے ورنہ حالات مزید خراب ہو جائیں گے۔ جبکہ راضی کام طالبان کے حملے بڑھ چکے ہیں، کابل فوجوں کے ساتھ جھڑپیں بھی جاری ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 19 سے زائد کابل انتظامیہ کے اہلکار طالبان نے مار ڈالنے کا دعویٰ کیا ہے۔ طالبان ذرائع کے مطابق اشرف غنی بھی ان کے نشانے پر ہیں۔ اگر فوری انٹر افغان مذاکرات شروع نہ کیے گئے تو پھر کابل کے اندر صدارتی محل پر حملہ کر کے اشرف غنی کی حکومت کو برخاست کیا جا سکتا ہے۔ جبکہ ناظرین کرام ایک دوسری خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ قطر کے اندر طالبان سے ملاقات کے لیے، مذاکرات کے لیے اشرف غنی نے اپنے ایک نمائندے کو بھیجا تھا تاکہ وہ بطور حکومت اشرف غنی کی حکومت سے، اشرف غنی کی جو حکومت ہے اس سے طالبان مذاکرات کریں، لیکن طالبان نے انکار کر دیا ہے ملاقات کرنے سے اور کہا ہے کہ وہ کسی بھی صورت اشرف غنی کی حکومت کو بطور حکومت تسلیم نہیں کرتے اور نہ ہی وہ ان سے بطور حکومت مذاکرات کریں گے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں کام جو آج کی ساتویں بڑی خبر ہے یہ شام سے ہے۔ شام کے اندر روس کے فوجی نہتے شامی عوام پر حملہ کر رہے تھے، 2 جنگی جہاز تباہ ہو گئے ہیں
اور 4 سے زائد روسی فوجی مارے گئے ہیں۔ اسی طرح ایک اور دھماکہ ہوا ہے شام کے اندر روسی فوج کے خلاف، جس میں روسی فوج کا میجر جنرل مارا گیا ہے اور دیگر 2 اہلکار شدید زخمی بھی ہو چکے ہیں۔ رضی کام آپ جانتے ہیں شام کے اندر مسلسل بشار الاسد کی حمایت کے لیے روس کے فوجی موجود ہیں جو نہتی شامی عوام پر حملہ کرتے ہیں، لیکن اب وہاں مجاہدین کے حملوں میں روسی فوج کو، بشار الاسد کو اور ان کے اتحادی ایران کے جنگجوؤں کو بھاری نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ اسرائیل اور عرب ملکوں کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین، عرب ملکوں کے اندر سینکڑوں اسرائیلی کمپنیاں کام کر رہی ہیں۔ ایک تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ متحدہ عرب امارات کے اندر تعلقات باقاعدہ جب سے قائم نہیں ہوئے، اس سے پہلے بھی 200 سے زائد اسرائیلی کمپنیاں دبئی کے اندر، UAE کے اندر کام کر رہی تھیں۔ نہ صرف متحدہ عرب امارات کے اندر بلکہ سعودی عرب کے اندر بھی اسرائیلی کمپنیاں کام کر رہی ہیں، اور ایک رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کا ویژن جو 2030 ہے اس میں اسرائیل کو تسلیم کرنا یہ بھی پلان کا حصہ ہے۔ جو نیا شہر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان بسانا چاہتے ہیں نیوم کے نام سے، اس کا مقصد اور ہدف بھی اسرائیلی کمپنیوں کو وہاں پر لانا اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو بڑھانا ہے۔ جبکہ عزیزان، اسرائیل کی غاصب فضائیہ نے غزہ کے اندر بمباری شروع کر رکھی ہے، محاصرہ شروع کر رکھا ہے، وہاں کی بجلی کو بند کر دیا گیا ہے، تجارتی روٹس بند کر دیے گئے ہیں اور فلسطینیوں پر بے انتہا ظلم کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل گلف کے ممالک کے ساتھ ساتھ افریقہ کے مسلمان ممالک سے تعلقات کے لیے بھی کوشاں ہیں۔ سوڈان کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات قائم ہو سکتے ہیں۔ خرطوم کی جانب سے جب پوچھا گیا کہ کیا واقعی سوڈان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے، تو وہاں کی حکومت نے کوئی واضح جواب نہیں دیا اور کہا کہ سوڈان کے تعلقات یہودیوں سے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ہیں۔ اسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے مسلمان ملکوں کے اندر اسرائیلی ایجنٹس سرگرم ہو چکے ہیں۔ آگے بڑھ لیتے ہیں کام، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ لبنان سے، عراق سے اور یمن سے ہے۔ کام لبنان کے اندر سابق وزیر اعظم رفیق حریری کے قتل کے حوالے سے ایک تازہ فیصلہ سامنے آیا ہے، جس میں حزب اللہ کو ملوث قرار دے کر حزب اللہ کے ایک رکن کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ٹریبیونل کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ لبنان کے سابق وزیر اعظم رفیق حریری کو حزب اللہ نے قتل کیا تھا، اور جو ان کے بیٹے ہیں سعد حریری، انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حزب اللہ اس جرم کو تسلیم کرے اور اس کے حوالے سے جو سزا بنتی ہے اسے بھی تسلیم کرے۔ سعودی عرب نے بھی حزب اللہ کے اس اقدام کی مذمت کی ہے۔ جبکہ ناظرین، یمن کے اندر حوثیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ 1000 مربع کلومیٹر سے زائد کا علاقہ انہوں نے یمن کی منتخب حکومت سے قبضہ کر لیا ہے، لیکن یمن کی حکومت نے اس پر تنقید کی ہے اور نفی کی ہے۔ اس کے علاوہ عراق سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ مصطفیٰ کاظمی امریکہ کے دورے پر روانہ ہو چکے ہیں۔ جیسے ہی وہ امریکہ کے دورے پر روانہ ہو رہے تھے، اس سے چند لمحے قبل بغداد کے فوجی اڈے پر راکٹ حملہ کیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ مصطفیٰ کاظمی کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ہم بطور ڈاک خانہ یا بطور ڈاک کردار ادا نہیں کر سکتے۔ ایران اپنے تعلقات امریکہ سے خود بہتر کرے اور عراق امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات خود بہتر کرے گا۔ آگے بڑھ لیتے ہیں کام، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ افریقی ملک مالی کے صدر اور حکومت کا تختہ فوج نے الٹ دیا ہے۔ بغاوت کی گئی ہے، اسمبلی کو تحلیل کر دیا گیا ہے، کابینہ کے اراکین بھی گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی شدید مذمت سامنے آئی ہے، جبکہ امریکہ کے اندر ٹرمپ کے خلاف مظاہرے جاری ہیں، اور جو بائیڈن کو ڈیموکریٹ نے باقاعدہ صدارتی نمائندہ یا صدارتی امیدوار کے طور پر چن بھی لیا ہے، منتخب بھی کر لیا ہے۔ کہا جاتا ہے رواں سال امریکہ کے انتخابات خونی ہو سکتے ہیں، بڑے فسادات ہو سکتے ہیں، اس لیے وہاں پر حالات زیادہ کشیدہ نظر آ رہے ہیں۔ بہرحال ناظرین، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔